औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। जनाब वाला सेनेट इंतखाबात करीब हैं और आज सेनेट का ही एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें ब्रॉडशीट के हवाले से गूंज सुनाई दी। और अगर मैं अभी माइक लेकर निकल जाऊं, कैमरे की काली आंख से दिखाना शुरू कर दूं कि जनाब वाला अवाम ब्रॉडशीट के हवाले से कितना जानते हैं, तो अवाम वो अलकाबात इस्तेमाल करेंगे जो मैं शायद नशर नहीं कर सकता। मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है और कभी कभार वो अल्फाज भी अदा करने का दिल चाहता है जो कि मैं पैमरा कवानीन की पासदारी को मद्देनजर रखते हुए अदा नहीं कर सकता। जब मैं ये देखता हूं कि सियासतदान किन चक्करों में पड़ गए हैं सारे के सारे, चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे हुकूमत में हो, या चाहे वो सियासतदान हो जिनको ना आप ऑपोजिशन में देख सकते हैं और ना ही उनका शुमार हुकूमती जमात में होता है। वो तमाम सियासतदान किन चक्करों में पड़ गए हैं। लोग बड़े हैरत ज़दा होंगे मेरे इस जुमले से, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं कि एक रेडी वाले से, एक रिक्शे वाले से, एक 15-20 हजार की नौकरी करने वाले से जरा जाके पूछिए ब्रॉडशीट का पता है, उसे कख नहीं पता। उसी से पूछ लीजिए यार पैनामा पता है, मियां साहब को सजा हुई थी, उसको वो भी नहीं पता। यार एवन फील्ड का पता है, उसको वो भी नहीं पता होगा। अरे जनाबे वाला, आम आवाम से वोट लेने के बाद कहां ब्रॉडशीट, नैब और पैनामा के चक्कर में पड़ गए। खुदा के लिए लोग मुंतजिर हैं। लोगों को यह खबरें अब नहीं सुननी कि ब्रॉडशीट में किसकी कितनी दौलत निकल आई। लोगों को यह नहीं सुनना कि पैनामा के अंदर कितना पैसा रिकवर हुआ। लोगों को यह नहीं सुनना कि नैब जो है वो किन रेफरेंसेस के ऊपर काम कर रहा है। और माजरत के साथ अवाम को यह भी नहीं सुनना कि भाई किस चोरी के ऊपर कौन सा कमीशन बना के किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को सरबराह मुकर्रर किया गया है। एक खबर आज मैं बताता हूं आपको। इदारा शुमारियात, ये वो इदारा है जो कि अशिया जरूरिया की कीमतों का तयन करता है कि किस हद तक उसकी कीमतें बढ़ी हैं और किस हद तक कम हो चुकी हैं। बदकिस्मती यह है कि आज उसने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी किए हैं। एक हफ्ते में 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुर्गी, घी, तेल, प्याज, मटन और बीफ सब महंगा हो गया। मेरी पहले तो गुजारिश है इदारे शुमारियात की इंतजामिया से और उस वजारत से जिसके मातहत इदारे शुमारियात काम करता है, खुदारा इस चीज में एक ऐसी चीज है जिसका शुमार आप करते चले, वो है नीला तोता, जहर जिसे कहा जाता है, ताकि आवाम को पता लग जाए कि जहर की कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्योंकि अब तो वही रह गया। अब तो वही रह गया जनाबे वाला कि जब एक एक चीज महंगी हो जाएगी, जब बेरोजगारी मौजूद है, लोगों का तनख्वाहों में गुजारा नहीं है। और तनख्वाहों की अगर मैं बात करूं तो सबसे सरे फहरिस्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनका अपनी तनख्वाह में गुजारा ही नहीं है, जो माशाल्लाह 2 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त अपने घर ले जाते हैं, उनका भी इस 2 लाख में गुजारा नहीं है। तो जरा उनको पूछिए जो 12,000 रुपए महीना कमाते हैं या दिन की 300 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, वो कहां से सारी सूरत हाल का सामना करेंगे। फवाद चौधरी साहब का अगर मैं जिक्र करता चलूं, ये वो शख्स हैं, हर दौर में हुकूमत का हिस्सा होते हैं, किसी न किसी सियासी जमात में किसी न किसी की तरफदारी करते हुए आपको हमेशा दिखाई देंगे। फवाद चौधरी साहब ने बिजली की कीमतों में इजाफे का मलबा भी माजी की हुकूमत पर डाल दिया। वो फरमाते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाकिस पॉलिसियों की वजह से हमें आज बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ी। फवाद चौधरी साहब, मैं मानता हूं कि आप कोशिश जारी रखे हुए हैं, लेकिन अवाम बेवकूफ बन नहीं पा रहे। लेकिन सूरत हाल वैसी ही है कि अवाम को सब पता है जनाबे वाला, 2.5 साल से हुक्मरान आप, 2.5 साल से नौकरियां पक्की करने वाले आप, 2.5 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत रिपोर्टिंग करने वाले आप,
2.5 سال سے مختلف موضوعات کے اوپر وفاقی کابینہ کا اجلاس بلانے والے آپ، قومی اسمبلی کا اجلاس بات بات پہ طلب کرنے والے آپ، سینٹ میں کمیٹیاں بنانے والے آپ، پرائم منسٹر صاحب کو تمام جگہ کی سیر کرانے کے بعد بند گلی میں لے جانے والے آپ، اور سارا ملبہ ماضی کی حکومتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. شرم آنی چاہیے. بہت ہو چکا. عوام نہیں چاہتے جی کوئی پیسہ ریکور آپ نہ کریں. خدا کے لیے اس عوام کو ریلیف دے دیں. یہ صورتحال یہی دفن ہو جائے گی. براڈ شیٹ کی جو کمیٹی بنائی ہے، چلے سب ذکر کر رہے ہیں، میں بھی سنت پوری کرتا چلوں. باوضو ہو کر براڈ شیٹ کے حوالے سے میں ذکر کروں تو اس کا سربراہ ایک ایسے شخص کو لگایا گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ہسپتال کا نام یاد ہے نا؟ میں نہیں لینا چاہتا، پروموشن ہو جائے گی فری. ان کے ہسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں وہ شخص موجود ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک نوکری ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فیصل سلطان صاحب کو دیکھ لیجئے. فیصل سلطان صاحب بھی عمران خان صاحب کے دستے مبارک سے جو ہسپتال شروع ہوا ہے اسی میں کام کرتے تھے نا. ان کو کیا لگایا گیا؟ ان کو وزیر صحت لگا دیا گیا ہے. آج بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت تھوڑا محدود ہوتا ہے. اس میں تمام چیزوں کو کور کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج اس کے اوپر ہی ذرا نظر مبارک اتاری جائے تو میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے ممتاز گوپانگ ایڈوکیٹ صاحب، جبکہ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے نئی محمد عوان صاحب مجھے کال پہ جوائن کریں گے. ممتاز بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا، سمت کون سی لے گئے سر؟ کہاں لے گئے؟ کہاں براڈ شیٹ، کہاں پیناما، کہاں انکوائری، کہاں نیب؟ ادارہ شماریات کے کچھ اعداد و شمار بھی دیکھ لیجئے سر، شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا ندامت کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیں علی بھائی، آپ بالکل جن چیزوں کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اپنے پروگرام میں، اور اگر ہم ان چیزوں پہ جائیں اور یہ نہ مانیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو یہ غلط ہوگا. کیونکہ جس طریقے کا درد آپ رکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ایک ٹی وی چینل پہ، اس طریقے کا درد ہم بھی یہاں پہ رکھتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود. کیونکہ جو بھی سارے کا سارا جو پریشانی کا باعث ہے وہ ایک نچلے طبقے کا جو مزدور ہے، ورکر ہے، یا نچلے طبقے کا جو ورکر ہے، اس کو بہت ساری ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ جو مہنگائی کا جن ہے، جو کسی بھی بوتل میں نہیں جا رہا، یہ ایک بڑا مشکل اس وقت پاکستان کا وقت ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. دیکھیں اس میں آپ نے بڑی چیز کون ہے اس برے وقت کے سر پاکستان کے اندر، یہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دیں نا. دیکھیں علی بھائی، اگر ہم اس کی نشاندہی کریں گے نا تو پھر وہی آپ کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو ابھی تو آپ کو 2.5 سال ہو گئے، ابھی آپ نے اپنے اس میں انٹرو میں ذکر بھی کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اٹھا کے وہاں پھینک دوں، یہ ٹوٹ جائے گا، اور میں بولوں میرے پیون نے توڑا ہے تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا. یہ میں نہیں توڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ توڑیں گے تو آپ ہی کہیں گے. بالکل سر، ٹھیک ہے. میں اپنے پیون پہ الزام تھوڑی لگا دوں گا کہ یار وہ رکھ کے گیا تھا اس لیے میں نے یہاں سے اٹھا کے پھینکا اور یہ ٹوٹ گیا. نہیں، دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. اس میں دیکھیں اس میں ایک چیز کا ڈیفرنس مجھے سمجھا دیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیزیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اب آپ اگر ہسٹری پہ ہم چلے جائیں تھوڑا سا، میں آپ کو اس میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا مجھے کہ اگر ہم ہسٹری پہ چلے جائیں تو جب بھی کبھی بھی کسی ملک کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے اور انہوں نے انقلاب کی صورت اختیار کی ہے تو ان کو تکلیف آتی ہے. دیکھیں اگر آپ کیوبا چلے جائیں، پیچھے ان کی ہسٹری دیکھیں، کیوبا کی ہسٹری دیکھیں تو کیا اس وقت کیوبا والوں نے قربانی نہیں دی تھی؟ اب آپ ایران پہ چلے جائیں، ایران والے ابھی تک قربانی اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں. دیکھیں، اور دوسری چیز کہ چھوٹے سے ٹائم میں آپ چھوٹا سا اس کے اوپر جو ہے نا لگا سکتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہوئے ہیں. بالکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ان 2.5 سالوں کی گورنمنٹ میں 1 سال کووڈ-19 کا بھی گزرا ہے جو پوری دنیا میں گزرا ہے. اگر ہم پورے کا پورا ملبہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ ڈال دیں گے تو یہ بھی نامناسب ہے. لیکن جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں ان کا سارے کا سارا ملبہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک کرنے نہیں آئے.
دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں اگر ساری چیزیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں جو ابھی ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف ٹھیک کرنے ہی آئی ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جلدی میں ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اس 1 سال کا جو بڑا پیریڈ ہے جو ساری دنیا کے اوپر گزرا ہے، میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہمیں سوچنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا۔ اور کب تک چھپیں گے؟ گزشتہ روز گل رانا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ تھیں، انہوں نے ایک پوائنٹ کیا، انہوں نے کہا جناب والا یہ بتا دیں کہ اگر پیناما نہ ہوتا تب آپ نے کون سا تیر مار لینا تھا؟ آپ لوگ تو شکر کریں کہ آپ کو کوئی ایسا پردہ مل گیا جس کے پیچھے آپ لوگ چھپے ہوئے۔ نہیں دیکھیں یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہو سکتا ہے، دیکھیں اچھا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے نا، جیسے خان صاحب دیتے تھے۔ نہیں بالکل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں میری علی بھائی ایک چیز ہے نا، میری گزارش ہے، دیکھیں پولیٹیکلی تمام لوگوں نے جو بھی پولیٹکس کی یا گورنمنٹس کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تناظروں میں اب اس وقت جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ اپوزیشن کا اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے کس کے لیے؟ صرف میں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آتا ہوں۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پاکستان، اور اس کے بعد 1 پوائنٹ ایجنڈا عوام جو اس وقت بڑے مشکل حالات میں ہے۔ تو کیا اپوزیشن اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھا رہی ہے کہ بھائی اس وقت جب عوام بڑی اپوزیشن کے کردار کی ضرورت ہے؟ اپوزیشن دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت جس اس پہ مہنگائی کا جن کنٹرول آپ سے نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کردار ادا کرے، یہ بڑی مسئلہ خیز بات کر دیا آپ نے ممتاز بھائی۔ نہیں علی بھائی میں ایک دوسری چیز پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ اس وقت جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ اس جو سسٹم چل رہا ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈی اسٹیبلش تو کر رہا ہے نا، کہ بھائی یہ ہو جائے گا پھر دھرنے ہو جائیں گے۔ میں اس دن ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، تھوڑا سا کوٹ کروں گا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کیا پوزیشن ہے، کہا گاڑی بنوا رہا تھا کسی سے نا، اس نے کہا بھائی جان یہ جو پورا اگلا ہفتہ گزرا ہے نا یہ دھرنوں کے حوالے سے بالکل کسی قسم کا کاروبار نہیں تھا، اور اللہ کا شکر ہے ابھی وہ دھرنے ختم ہو گئے تو کاروبار ہمارا شروع ہو گیا۔ دھرنے ختم کرنا بھی خان صاحب کے ہاتھ میں تھا سر۔ دیکھو علی بھائی میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی، اگر یہ چھوٹے سے یہ دھرنے کسی کی روزی کو ختم کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے؟ یہ خان صاحب نے کیوں نہیں سوچا؟ 4 دن وہ وزراء کو بھیجتے رہے، مطالبات ان کے یہ تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آ جائیں، پرائم منسٹر پہلے دن ہی جا کے دھرنے ختم کرا دیتے، بات ختم ہو جاتی سر۔ نہیں دیکھیں اس میں اس چیز پہ آؤں گا نا کہ دیکھیں یہ تو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں تھا نا سر، ایشو نہیں تھا۔ ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں نا آپ، ریاست مدینہ میں اگر عاشقان رسول پر شیل مارے جائیں اور عاشقان آل رسول کو بلیک میلر کہا جائے تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا۔ یہ پھر ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ آپ کوفہ میں لے آئے ریاست مدینہ کی تصویر دکھا۔ نہیں میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کا اس طریقے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں یا نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں اپنے چشمے کا نمبر صحیح کرا لیتا، لیکن میں بہرا نہیں ہوں۔ نہیں میں اس میں آتا ہوں نا کہ دیکھیں اب اس میں ایک چیز ہے، دیکھیں جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ایک اگر آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پرائم منسٹر اس پہ بھی ایکشن لے، ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن اب یہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی کہ پرائم منسٹر، اچھا اگر میں آپ سے علی بھائی ایک چیز کروں، ہمیں جانا چاہیے، پرائم منسٹر کو بھی جانا چاہیے، اگر آپ کے سارے مطالبات مان لیے جائیں اور آپ ایگری ہو جائیں، ایک دن آپ کو پتا ہوگا، آپ کی پریس نے ہی لگایا تھا کہ وہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں اپوزیشن کا دھرنا تھا یہ، نہیں ہم یہ نہیں سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلے میں بالکل اس کے اوپر جواب لوں گا آپ سے، لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نمائندہ میرے ساتھ موجود ہوگا جن سے سوال کیا جائے گا کہ اگر ممتاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تو اپوزیشن براڈ شیٹ میں اپنے آپ کو بچانے میں کیوں لگ گئی ہے، اسی پر بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صورتحال کیا ہے اس وقت؟ ممتاز گوپانگ صاحب اپنا جواب مکمل کر لیں، پھر میں نعیم احمد اوان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ممتاز بھائی سر کیا کہیں گے؟ آپ جو بات کر رہے تھے اپنی جواب مکمل کیجئے، پھر میں سوال کرتا ہوں۔ جو صورتحال کا آپ سارا موازنہ کر رہے تھے کہ جو ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے، دیکھیں اس میں ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کے جو فیصلے ہوئے اگلی حکومتوں کے،
وہ بعد میں آ کے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ آ کے بیٹھتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ صرف اور صرف اس ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ دینا مطلب یہ جتنی بڑا چیزیں اس مشکل وقت ہو رہی ہیں وہ سب کی سب ماضی کی حکومتوں کے فیصلے ہیں. بالکل میں یہی کہنا چاہتا پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے میاں صاحب کے فیصلے بتا دیں اس میں. دیکھیں اس میں میاں صاحب کا فیصلہ بتائیے گا سر. علی بھائی یا میاں صاحب کے کسی وزیر, وہ وزیر ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں جو اس وقت وزیر تھے, دیکھیں مجھے ان کا فیصلہ بتا دیجیے گا کہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. اس وقت جس جگہ پہ پیٹرول ہے یہ اسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پیٹرول مہنگا ہوا تھا, پھر پیچھے چلا گیا, واپس ہو گیا. جی جی. نون لیگ کے زمانے میں بھی اتنا ہی مہنگا ہوا تھا, پھر واپس. دیکھیں یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے آپ کی ورلڈ وائڈ چل رہی ہے, پوری دنیا کے ساتھ آپ کی بجلی کی قیمت بتا دیں سر. 200 ارب روپے کما رہی ہے حکومت اس کے اوپر. میں ایک چیز بتاؤں, 200 ارب روپے جو حکومت کما رہی ہے وہ اسی عوام کے اوپر ہی خرچ کر رہی ہے. وہ اچھا کہاں پہ سر, مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں پر عوام کے لیے یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اس میں ایک چیز میں دیکھو, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگلا جو نون لیگ کا دور گزرا ہے, پچھلا جو دور گزرا ہے, اس میں نون لیگ نے کتنے پاور پلانٹ مکمل کیے تھے جو ابھی آ کے ہم نے بند کیے ہیں. اچھا تو دیکھیں اب یہ جو دشواریاں ہیں اس عوام کو, یہ ماننا پڑے گا ان گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. سب کچھ کیا ہوتا تو آپ کو اقتدار ہی نہیں ملنا تھا نا. آپ کو اقتدار ملا, آپ تو کچھ کریں گے. ہاں بالکل کریں گے, بالکل, کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپوزیشن سے بھی جواب لے لیتے ہیں. نعیم احمد اوان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نعیم بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. نہیں میں بتانا پسند کریں گے سر, آپ ایک جانب احتجاج پہ لگے ہوئے تھے عوام کے لیے, مہنگائی کے خلاف جو صورتحال چل رہی ہے, بے روزگاری کے خلاف, پھر آ گیا براڈ شیٹ کا معاملہ, اب آپ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. جو کمیٹی بنائی ہے اس پہ یوسف سعید کو کیوں آگے بٹھا دیا گیا ہے سر, کیا کہیں گے سر, حکومت صحیح پتہ کھیل گئی یا اپوزیشن میں بوکھلاہٹ بڑھ گئی ہے؟ میری بات چلی بھائی, آپ نے مدعو کیا. اصل میں اپوزیشن کبھی بھی حکومت کے پیچھے نہیں پڑتی, حکومت نے خود اپوزیشن کو اپنے ساتھ جو ہے وہ پیچھے لگایا ہے. چاہے وہ براڈ شیٹ والا معاملہ ہو, چاہے وہ اس وقت فورن فنڈنگ والا معاملہ ہو, اور یہ وہ تو معاملات ہیں جو اس وقت ہائی لائٹ ہیں تمام چینلز کے اوپر, سوشل میڈیا پہ زینت بنے ہوئے, اور ریئلٹی اور حقیقت عوام جاننا چاہتی ہے کہ آیا براڈ شیٹ ہے کیا چیز. ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام جو ہے وہ بتائیں جس کے 1 ارب روپیہ سعودی عرب میں جو ہے وہ موجود تھے. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں, عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ براڈ شیٹ ہے کیا, یہ کمپنی پاکستان میں کیسے آئی. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان کیا معاہدہ طے پایا تھا. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ 1 ارب اکاؤنٹ میں کمیشن کس نے مانگا. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں براڈ شیٹ عمران خان کی اہلیت کو کیوں جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے یا اہلیت پہ کیوں بات کر رہی ہے. بہت سارے سوالات ہیں علی بھائی, جنم دیتے ہیں. اب جنم جب دیتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن چیزوں کو ہم نے سراغ لگایا. براڈ شیٹ جو ہے وہ نیب کے ساتھ جو ہے پرویز مشرف نے 2000 کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے, اور اس کا کام یہ تھا کہ جاسوسی کرنا, جاسوسی کر کے, اور جو سیاست دان ہیں ان کے جو اثاثہ جات ہیں, ان کے اکاؤنٹس ہیں, ان اکاؤنٹوں کے بارے میں آگاہ کرنا. اور نیب کے ساتھ وہ معاہدہ 2003 میں ختم اس بنیاد پہ کیا گیا کہ براڈ شیٹ کا جو سی ای او ہے, جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی موسی نے کہ صرف یہ اپوزیشن کے لیے بنایا گیا ادارہ اور سیاسی جماعتیں جو ایکشن ہے, تو اس وقت یہ معاہدہ 2003 میں ختم کیا. لیکن موجودہ حکمران جو اس وقت مسلط ہے ملک کے اوپر, اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ جو ہے ہمیں آپ بتائیں اور اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں آپ ڈائگنوز کریں, تو پتہ لگے عوام کو کہ یہ جو ہے وہ کن کن کے پیسے کھائیں. اور انہوں نے 2018 کے اندر ایک بڑے اکاؤنٹ کا سراغ لگایا جو $1 ارب سعودی عرب میں موجود تھے. اور ہوا یہ کہ جس کا نام نکل کے آیا وہ اس وقت اس حکومت کا حصہ ہے. شہزاد اکبر کا نام نکل کے آیا, اور یہ نام جو ہے وہ عمران خان سے بتانا پسند نہیں کریں گے کہ یہ 1 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں کہاں کیسے گیا. اور عوام کا پھر ہوا یہ کہ 2.15 کروڑ جرمانہ ادا کر کے 1 ارب روپے کو چھپا دیا گیا. تو عوام جاننا چاہتی ہے کہ یہ براڈ شیٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ اس نے جو کام کیے, کمیشن کون سے جو ہے وہ حکمران مانگتے رہے. اور یہ براڈ شیٹ جب اسٹیبلشمنٹ کا جب لوگوں کے جو اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرتی تھی, تلاش کرتی تھی, تو ان کو کیوں خاموش کرایا جاتا تھا. جس کے اندر اگر میں بات کروں پرویز مشرف کے دور میں اس وقت وزیر داخلہ جو تھے آفتاب شیرپاؤ صاحب,
اور جن کے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ امریکہ نیو جرسی کے اکاؤنٹ میں انہوں نے بتایا کہ موجود ہیں، تو نیب کیوں اس وقت انہوں نے جاسوسی کی اور ان کے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم جو ہے وہ نہیں سر دیکھیں، نہیں بھائی آپ کا تبرہ 100% جائز ہے سر، لیکن اب تو کمیشن بن گیا نا اس کے اوپر، کمیشن کو آپ لوگ ایکسپٹ کریں. آپ لوگوں نے اعتراض لگا دیا اس کے اوپر. پھر فواد چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ملک قیوم اور افتخار چودھری صاحب چاہیے. دیکھیں کمیشن کو جس کو سربراہ بنایا گیا کمیشن کا، اس کا کون سا کوئی پریویس ریکارڈ جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے. وہی نیب کا جو ہے وہ کسی ٹائم پر نیب کے سارے معاملات دیکھتا رہا، اب وہ ان کا احتیاطی بھی ہے، انہی کا جو ہے وہ ماضی کے اندر کام کرتا رہا اور اسی کو پکڑ کے انہوں نے سربراہ جو ہے مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ کمیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر جو مشترکہ ٹیم ہو وہ قیام دے، حکومت کے کوئی نمائندے ہوں، کچھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہوں اور کچھ جو ہے وہ اپوزیشن کے جو اس وقت سینٹ میں موجود ہے، اس پہ یہ کمیشن بنانا چاہیے. اور نہیں تو پھر یہ کہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہے طریقے سے گزارش ہے پی سی آر میں کہ ایک بار پھر نعیم احمد اوان صاحب کو کال پہ لے لیا جائے، ان کی آواز میں کافی ڈسٹورشن آ رہی ہے. ممتاز بھائی کوئی جواب دینا پسند کریں گے سر؟ اپنے اتحادیوں کو آپ لوگ کمیشن کا سربراہ بنا کے من پسند فیصلے کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں علی بھائی، اس میں ایک چیز ہے، آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بھائی وہ اس کے اپنا کسی ہاسپٹل کے جو ہے آپ بھی نام لینا نہیں پسند کر رہے تھے، اس میں کوئی ڈائریکٹر وغیرہ تھے. تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنسی اور اچھے طریقے سے دیکھیں، ہر وقت یہی ہوا ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں اور ایک چیز تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی یا پرائم منسٹر صاحب کی ماننی پڑے گی کہ وہ احتساب کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے ان کا وی این جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر اپنا فارن فنڈنگ کی بات ہوتی ہے یا اس میں الیکشن کمیشن میں جانے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی بالکل اس کو تو اوپن کر دیں. اگر ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن نے ایکسپٹ کر لیا لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے وہ اوپن سماعت نہیں ہو سکتی. تو بھائی الیکشن کمیشن کہہ رہی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے نہیں اس طریقے سے نہیں ہو سکتی تو وہ صحیح سمجھتا ہے اپنے فارن فنڈنگ کیس میں کلیئر ہیں آپ لوگ؟ بالکل ہم تو چاہتے ہیں نا کہ بھائی صرف فارن فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، ہم نے تو اس کو ویلکم کیا ہے. ٹوٹل دوسری پولیٹیکل 7 دفعہ وکیل چینج کر کے. دیکھیں یہ وکیل تو ہمارا رائٹ ہے. نہیں بالکل رائٹ ہے، لیکن سر کیا مطلب دیکھیں علی بھائی آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اگر آپ کے اوپر کوئی بھی کیس بنتا ہے تو دفاع کا حق رکھتے ہیں. اچھا اگر ہم وکیل کے تھرو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں گے کوئی پرسنل بندہ تو نہیں جا سکتا، ایک پارٹی کا میٹر ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ وکیل ہی جائیں گے نا. دوسری طرف اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی صرف ہماری نہیں، دوسری جو فارن فنڈنگ دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو ہوئی ہیں وہ بھی آ جائیں، منظر عام پہ آ جائیں، اپنا جواب دے دیں، اس کے بعد دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں اچھا تو اپوزیشن جماعتیں تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ریاست مدینہ کے اندر فنڈنگ آ رہی ہے بھارت سے، فنڈنگ آ رہی ہے اسرائیل سے. اگر ایک جگہ پہ علی بھائی کمیشن بنتا ہے، ایک جگہ پہ اپنا براڈ شیٹ کی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بھائی کمیشن بن گیا ساری چیزیں ہوگی اس کو آگے کرنا ہوگا، تو وہاں پہ اپوزیشن کو یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اب ان کو اس جگہ پہ اعتراض ہو جاتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم ویلکم اس کو کرتے ہیں کہ بھئی فارن فنڈنگ کی جائے. میں ابھی پوچھ لیتا ہوں ذرا، نعیم احمد اوان صاحب میرے ساتھ موجود ہے لائن پہ؟ اچھا جی نعیم بھائی ذرا کلیئر کر دیں. سر جی آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ سر کمیشن بنانے کی باتیں کرتے ہیں، کمیشن بنتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں. یہ تو میں نہ مانوں والی ضد ہے. دیکھیں ابھی آپ فارن فنڈنگ پہ بات کر رہے تھے، فارن فنڈنگ کو ذرا میں آپ کے توجہ سے میں بھائی کو ذرا کنکلوڈ کر دوں چیزوں کو. بات یہ کہ جب آپ کوئی جماعت رجسٹر کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں تو آئینی طور پر آپ دنیا میں کہیں بھی اکاؤنٹ اس پارٹی کا نہیں کھلوا سکتے. یہ رول کی وائلیشن ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کچھ کہیں اکاؤنٹ رن کرتے ہیں تو پھر یہ 62, 63 اور 64 کے جو ہے وہ ذمہ میں آتا ہے، اور اس پہ جو کیس بنتا ہے وہ لازمی سی بات ہے وہ بن ہی جائے گا چیزیں. بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ انہی کا جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو پارٹی کا عہدیدار تھا، اور وہ ابھی اپنے آپ کو عہدیدار کہتا ہے، جو کہ مدعی ہے پورے اس کیس کے اندر. ان پی ٹی آئی کے
تقریباً 23 اکاؤنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نکل کے آئے، یورپ سمیت برطانیہ، امریکہ، اور ویڈیوز موجود ہیں کہ تحریک انصاف کے جو صدور ہیں، جو صدر ہیں، وہ کس طریقے سے کنونشن سینٹر میں چندے مانگتے پھر رہے ہیں اور ایک بڑی رقم جو ہے انہوں نے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کی۔ اب الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹوٹل 8 اکاؤنٹ تھے، 23 اکاؤنٹ اس وقت موجود ہیں جو کہ آن دا ریکارڈ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے انڈیا سے ایک بڑی رقم جو ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر وہ آئی ہے، یہ ہم نہیں کہتے اکبر ایس بابر۔ پھر اسرائیل نے ان کو بڑی فنڈنگ کی، یہ ہم نہیں کہتے، یہ اکبر ایس بابر کی جو ڈاکومنٹس، جو پروف اس وقت موجود ہیں کیس کے جو مدعی ہیں، وہ ڈاکومنٹ ایویڈنس پروف کر رہے ہیں چیزوں کو۔ پھر فورن فنڈنگ کو پچھلے 6 سال سے 5 دفعہ اسٹے لے کر اس کو رکوایا گیا، اور کس طریقے سے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے۔ بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ آ ہی جائے گا، اور آنے والا ہے فیصلہ، اور فیصلہ جب آئے گا تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ گھر جائیں گی، پوری پارٹی جو ہے وہ جس کی بنیادی جو ہے وہ خرابی سے سٹارٹ ہوئی ہے، پوری پارٹی کلندم جو ہے وہ ہوگی، اور حکومت جو ہے وہ ہم نے کہا نا ہم اسلام آباد پہنچیں گے، حکومت جائے گی پہلے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو صرف الیکشن کمیشن ہی گھر بھیج دے گا اور یہ قوم دیکھے گی۔ اس وقت جو صورتحال بات یہ کہ ان کا مدعا بھی تو سامنے آ رہا ہے نا نعیم بھائی، وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنا پیسہ آیا ہے۔ سر ذرا یہ بھی کلیئر کر دیں نا، دبئی سے کتنا آیا، لندن سے کتنا آیا؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم جب ان پہ کوئی الزامات لگاتے ہیں، بجائے الزامات کا جواب دینے کے ہم پہ الزامات لگا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پیسے آئے جو آئے اس کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی، بات اس لیے بعد میں ہوگی کہ ہمارا تو اس وقت نیب جس طریقے سے احتساب کر رہا ہے، الحمدللہ سارے کیس نکل کے آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے گولے گنڈے والے کے پیسے، وہ بوسی ٹکڑے والے کے پیسے، وہ فلاں کے پیسے، وہ کہاں چلے گا تمام پیسے؟ پھر اس ملک کے اندر جو اس وقت موجودہ حکومت موجود ہے، حالت یہ علی بھائی کہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے 5 سال میں آئی ایم ایف کا تمام قرضہ اتاریں گے، 2.5 سال میں ایک جہاز کا قرضہ تو یہ اتار نہیں سکے۔ آج انڈے کے مرغی کے ریٹ اس ملک میں ایک ہوئے میں۔ پھر بات یہ کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو زرداری صاحب کے جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو یہ کہتے ہیں ایجنٹ ذمہ دار ہے۔ تو یہ دگلا معیار اور یہ مدینے کی ریاست کا جو نعرہ لگا کے عوام کو جس طریقے سے بیوقوف انہوں نے بنایا ہے، بات یہ ہے کہ احتساب کا ٹائم ان کا ہوا چاہتا ہے، اور جو لوگ ان کے پیچھے جو ان کو ساتھ لے کے چلتے رہے اور وہ بھی بات سمجھ گئے ہیں کہ بات یہ کہ میں نے کہا نا، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 18 ماہ کا بچہ چلنا شروع کرتا دوڑتا ہے، یا 2.5 سال سے گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ تو آج یہ صورتحال اس ملک کے اوپر جو بنی ہوئی ہے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بالکل نعیم بھائی آپ کو پوائنٹ آگے، ایک بریک کی طرف جاؤں گا، بریک کے بعد ممتاز گوپانگ صاحب سے آیا پوچھ لیا جائے گا اتنا پیسہ آیا گیا کہاں؟ اکبر ایس بابر صاحب اگر کچھ غلط کر رہے تھے تو عدالت میں جاتے اور بولتے کہ یہ ڈیفیمیشن کر رہے ہیں، یہ ہماری ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں، کوئی ڈیفیمیشن نوٹس ہی اکبر ایس بابر صاحب کو بھیج دیا جاتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ شاید اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی طرف سے کچھ ہاکی ہے۔ لیکن ایک بریک کے بعد اس پر جواب لیا جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ممتاز گوپانگ صاحب، 18 مہینے کا بچہ چل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، آپ 25 مہینے ہو گئے سر، 2.5 سال ہو گئے آپ لوگ گود سے نہیں اتر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر فورن فنڈنگ کیس میں آپ لوگ کلیئر تھے تو 5 بار اسٹے کے آپ لوگوں نے ٹائم پاس کے لیے لے لیا تھا؟ نہیں دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں نا۔ ایک تو میں تھوڑی سی ابھی جو نعیم بھائی نے 2 چیزیں بولی ہیں میں اس پہ آتا ہوں نا۔ جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ نعیم بھائی خود ہی نام لے گئے کہ فلانے انڈے والے سے اور فلانے سے کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلے۔ یہ میرے خیال میں ایسے بولنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ اسی عوام کا پیسہ تھا اور حقیقت بھی ہے، وہ اکاؤنٹس میں نکلا تھا، ایسی چیز نہیں ہے۔ سر وہ اکاؤنٹس کہاں گئے؟ وہی چل رہے ہیں نا، ابھی بھی نیب پہ کیسز چل رہے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیں، اس میں اگر 2 چیزیں ہیں بالکل فارن فنڈنگ میں، اب وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے الزام لگا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پیسے لے گئے، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ بھائی اگر پارٹی میں فارن فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ باہر کا پیسہ فارن فنڈنگ والا یہاں پہ پاکستان میں آیا ہے۔ آپ لوگوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے، پہلی بات پوائنٹ کی طرف لے گئے ممتاز بھائی۔ نہیں میں آبجیکشن کس بات پہ؟ ان کو آبجیکشن یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ پیسہ آیا، یہ پوچھا جا رہا ہے پیسہ کہاں سے آیا۔
دو ممالک کا نام سامنے آ رہا ہے، بھارت اور اسرائیل. اب آگے آپ کی مرضی. دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں ابھی پہلے تو میرا بھائی پہلے خود ہی کلیئر کر کے گیا کہ اس میں شہزاد اکبر کا اس نے پرسنلی نام لیا کہ وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے انوالویشن ہے یا اس میں ان کا نام آ رہا ہے، ساری چیزیں آ رہے ہیں. ہاں اس کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اگر اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسی فارن فنڈنگ میں کوئی معاملات ہیں، تو آج پاکستان تحریک انصاف اگر کہہ رہی ہے اور الیکشن کمیشن اس کو لے کے اب سٹارٹ لے چکی ہے. دیکھیں نا، یہ پہلے یہ تھا کہ پہلے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن تھی. اس سے پہلے جب وہ اسٹے کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے جب پاناما کے معاملات کھلے تھے اور یہ جو ہے ان کے فیک اکاؤنٹ کھلے تھے، اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور پاکستان تحریک انصاف ان کو ساری چیزوں کو جب اوپن کر رہی تھی، عوام کے سامنے رکھ رہی تھی، تو اس وقت ان کا یہ تھا کہ یہ جو فارن فنڈنگ والی کیسز، بالکل اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحیح طریقے سے، صحیح انڈیپینڈنٹ طریقے سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی. اس وجہ سے ایک دو مرتبہ بالکل ہم نے، اور اس میں ایک دو تین چیزیں تھی، دو تین چیزیں یہ تھی کہ جب تک آپ کو اپنے طرف سے دیکھیں نا، جب ڈیفینس آپ کوئی ایک کیس کر رہے ہیں تو ڈیفینس کا حق ہے پاکستان تحریک انصاف کو. جب تک آپ ڈیفینس کے پیپر آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ بھی چاہیں گے کہ اس کیس کو آپ تھوڑا سا اسٹاپ کروا دیں، اسٹے لے لیں. اس وقت وہ اسٹے لیا گیا تھا. اب جب ہماری گورنمنٹ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ طریقے سے انکوائری کرے، اور اگر یہ جو باہر سے پیسہ کس طریقے سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، وہ بالکل ہونی چاہیے. اور اب اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فارن فنڈنگ پہ دیکھو، میں ہاں یا نہ میں جواب دے رہے ہیں، آپ کلیئر تھے، آپ فارن فنڈنگ کیس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اکبر ایس بابر صاحب کو آپ نے ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس تک نہیں بھیجا، وہ آپ کی ساکھ کو متاثر کرتے رہے. دیکھیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھارا تھا نا. دیکھیں یہ جب تک فائنلائز چیزیں نہیں ہو جاتی، یہ تو قبض وقت ہو جائے گا کہ ہم ابھی کوئی ایسی چیز. وقت کیسے ہو جائے گا؟ ایک بندہ بیٹھ کے ٹی وی پہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے اور آپ اس کو ڈیفیمیشن کا نوٹس نہیں بھیج رہے. یہ عجیب مسئلہ خیز بات ہے. آپ کے ایم این ایس تو بات بات پہ بھیج دیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک پرسنلی کوئی گریونس نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا بیٹھ کے ظاہر ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے اس کیس کو لیا جائے. دیکھیں نا، یہ کیس ایک ممتاز کا نہیں ہے، یہ کیس پوری اپنی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ہے. فیصلہ بھی بیٹھ کے، اب ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں سے کچھ بول دیا اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی اس کے خلاف کوئی ایسے کر دے گا. بالکل جو بھی فیصلہ ہوگا سی کے اجلاس میں، جو بھی چیزیں ہوگی اس طریقے سے ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. نعیم بھائی جناب والا بتائیے گا سر، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے؟ میں نے گفتگو سنی بھائی کی، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو ہے وہ جس طریقے سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اصل میں نے آپ کو کہا کہ اکاؤنٹ کی صرف کھولنے کی اجازت پاکستان کے اندر ہے. ایک تو بڑی وائلیشن یہ پارٹی کر چکی ہے کہ ان کے اگر یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے 8 اکاؤنٹ موجود ہیں، تو 8 اکاؤنٹ کیوں ہے بیرون ملک میں؟ آپ نہیں کھلوا سکتے. الیکشن کمیشن کا آپ نے جو وائلیشن کر رہے ہیں، ان کا ایکٹ ہے 101 کی جس طریقے سے آپ دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں. آپ نے اکاؤنٹ کیسے کھلوا لیا آپ نے؟ پھر آپ ایکسپٹ کرتے ہو کہ عمران خان صاحب نے خود نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، میرے ایجنٹوں نے کوئی کام کیا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ چیک بکوں پہ کون سائن کرتا رہا ہے؟ اس کو منی لانڈرنگ نہیں بولتے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جیسے اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر آئی ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پیسہ باہر بھیجا ہے، ہم نے پیسہ منگوا لیا پاکستان کے اندر، تو آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب منگوا لیا، ٹھیک ہے، ہم 2 منٹ کے لیے تصور کرتے ہیں کہ منگوانے کے لیے اسرائیل ہی رہ گیا تھا، اور کس کرائٹیری پہ اسرائیل سے پیمنٹ انہوں نے لی؟ کیا ان کے ساتھ معاہدہ طے کیا کہ کیا وہ جو الیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ جو کچھ انہوں نے کیا، کیا اس کے لیے پیسے لیے، یا اس جو ہے وہ انڈیا سے اس مقصد کے لیے پیسے لیے کہ پاکستان کو لا کے ایسی جگہ کھڑا کر دینا، ایسے بابوں کے حوالے کر دینا جو 5 سال بعد کی بات کرتے ہیں، اور 5 سال کے بعد ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لیکن اس وقت بی آر ٹی کی جیسا عظیم دماغ ملک پہ مسلط ہے، جو حالات انہوں نے ملک کے اندر پیدا کر لیے. 92 کے ورلڈ عمران خان صاحب نہیں کھیلے تھے. مین جو
رسپانسبلٹی تھی وہ میرا خیال ہے وسیم اکرم اور ساتھ جاوید میاں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن کریڈٹ لے گیا کپتان۔ تو آج ملک کے اندر جو بابو مسلط ہیں اور جو ملک کا اس وقت انہوں نے دیوالیہ نکالا ہے، میں نہیں کہتا اس وقت اگر ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ پڑھیں، ایشین بینک کیا فرماتا ہے، کہتا ہے 6 ماہ تک اگر ملک کے یہ حالات رہے تو کھٹمنڈو نیپال جیسا یہ ملک کھڑا ہو جائے گا، کھٹمنڈو میں روڈ انڈیا بنا کے دیتا ہے۔ تو ملک کے اندر جو افسر نفسی انہوں نے پیدا کر دیے، جو حالات پیدا کر دیے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ منصوبوں سے باہر نہیں نکل رہے، جو اس وقت بلا وجہ کے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف جو بیٹھ کے منصوبہ جاری رکھے ہوئے ان لوگوں نے، کبھی یہ منصوبے بناتے ہیں، کبھی اسٹیل مل کے ملازمین کو بے روزگار کرتے ہیں، کبھی پی آئی کو اٹھاتے ہیں اسلام آباد لے جانے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اسپتال سندھ کے بڑے اسپتال کراچی کے اس کو جو ہے وہ یرغمال کرتے ہیں، اپنے پاس لے جانے کی بات کرتے ہیں، کبھی زمینوں پہ آئرلینڈ بنا کے اپنے قبضے جو ہے وہ گاڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی بیسیکلی ان کو سمت ہی پتہ نہیں ہے، جانا اسلام آباد ہے اور نکل یہ لاہور کی طرف گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی سمت میں نہیں آئیں گے، جب تک یہ کام نہیں کچھ کر سکتے، بلا وجہ یہ تبصرے ان سے کرائیں۔ اور ان کے میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 8، 9، 10، 11 جو 5 جو گھنٹے ہوتے ہیں، اس 5 گھنٹے کے اندر کرائے کے ترجمان جو بٹھاتے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے بٹھاتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے چوری کے۔ بھائی 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آج انڈا مرغی ایک برابر آپ لوگوں نے کھڑی کر دی ہے۔ شوگر اسکینڈل ہمارے دور میں نہیں، آپ کے دور کے اندر بنا ہے، اور کن لوگوں نے بنایا ہے وہ ذمہ دار ہیں، نیب کو وہ نظر نہیں آتے۔ پھر جو کے پی کے اندر حکومت کر کے آئے، کے پی کے اندر احتساب کمیشن انہوں نے کیوں بند کیا؟ جیسے احتساب کمیشن بند کیا، آج مجھ سے آپ لکھ لیں، یہ اسی طریقے سے اسی پالیسی پہ رکھ دیتے ہوئے اب یہ چاہتے ہیں فارورڈ فنڈنگ کیس بھی جو ہے وہ بند ہو جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی اپوزیشن بند نہیں ہونے دے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، ممتاز بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر اپوزیشن بند نہیں ہونے دے گی؟ نہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں میرے بھائی نعیم تھوڑا سا زیادہ بول گئے کہ ہم اگر پارٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ نے بھی دودھ کی ندیاں نہیں بہائی، سندھ گورنمنٹ نے 15 سال حکومت میں، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہر آدمی کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن آپ ساری چیزوں کو مناظرہ کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، نہ ہی کوئی طوطا مینے کی کہانی ہے۔ آپ بھی ابھی دیکھیں گے کہ سندھ گورنمنٹ اپنے نتائج کس طریقے سے دیتی ہے، اور رزلٹ 5 سال کے بعد پتہ چل جائے گا سب کو۔ اچھا، لیکن صحیح معنوں میں جو بات کر رہے ہیں وہ تو قدرے مختلف نہیں کر رہے، جو باتیں سب کر رہے ہیں وہی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایسے معاملات دکھ رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف چلا گیا ہے ملک، اور پھر اگر بات نکل کے آ رہی ہے کہ بھارت سے پیسہ آیا ہے یا اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تو لوگ اسی طرف دیکھیں گے کہ شاید بھارت سے پیسہ اسی لیے لیا گیا ہے کہ ملک کو ڈی اسٹیبل کر دیا جائے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ بالکل الزام ہے نا، اچھا، اس الزام کو میں مسترد کرتا ہوں کہ اسرائیل اور اس طریقے کوئی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی تھوڑی پیسہ آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وائلیشن اکاؤنٹ کے تھرو۔ دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ کوئی اکاؤنٹ نہ اسرائیل میں کھلا ہے، نہ کوئی اکاؤنٹ انڈیا میں کھلا ہے۔ اگر پرسنلی کوئی بندہ آپ کا پاکستان کا وہاں پہ رہ رہا ہے، اگر انڈیا سے وہاں پاکستان میں رہنے کے بعد کوئی پیسے بھیجتا ہے، اس کو فارن فنڈنگ نہیں کہتے یار۔ سر 40 اکاؤنٹس آپ کے پکڑے گئے پوری دنیا کے اندر، میں کہہ رہا ہوں آپ نے تو زیادہ کر دیے، وہ 23 بول رہا تھا علی بھائی، آپ نے 40 کر دی۔ میں نے پاکستان والے بھی ملا لیے، ذرا کلیئر کر دیں سر کہ اتنے سارے اکاؤنٹس نہیں کھول سکتی نا ایک سیاسی جماعت۔ بالکل، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جب ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے ابھی الیکشن کمیشن کو ان ساری چیزوں کو کلیئر کر دینا چاہیے، جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ جو بھی چیزیں اگر الیگل ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کی ہیں تو وہ عوام کے سامنے لانی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ممتاز گوپانگ ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے نعیم احمد اوان صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ آگے آنے والے وقتوں میں عوام خود بولیں گے کہ جناب والا روٹی سستی کر دی جائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کس نے لوٹا، کہاں لوٹا، کس طرح لوٹا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، لیکن خدا کے لیے اب جو بچی کچی چیز رہ گئی تھی وہ بھی نہ چھینی جائے، کیونکہ اب وہ صورتحال آ گئی ہے کہ ایک سفید پوش طبقہ بھی لنگر خانوں کا رخ اب سے کچھ دنوں میں کرنا شروع ہو جائے گا، جو صورتحال موجودہ دور کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔